बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से मेरी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ईद मुबारक के पैगाम भेजे। सबको बहुत बहुत खैर मुबारक। मैं लिख नहीं सका, मैं मसरूफ़ था। ज़ाहिर है ईद का पहला दिन था। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को जो है वो ऐसी बेशुमार ईदें देखना नसीब फरमाए। और मेरी तरफ से एक बार फिर जो कोई नया सुन रहा है, देख रहा है, तो उन सब को एक बार फिर ईद मुबारक। और पैगाम यही है कि अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद गुजारें और जो छोटी मोटी तलखियां हैं, जो छोटी मोटी रंजिशें हैं, उनको आगे बढ़कर खुद ख़त्म कर दें, आपको बहुत अजर मिलेगा। आज का वीलॉग हस्ब मामूल, उसमें एक बहुत क्लासिक अफसाना शामिल किया है सादत हसन मंटो का। आपने मंटो का नाम सुना है ना, कि लोग मनफी तौर पे मंटो का नाम लेते हैं, लेकिन आप मंटो को अगर स्टडी करें तो आप देखेंगे कि कितना शानदार वो लिखारी था और कितने शानदार जो है वो उसके पैगाम थे। और वो मुआशरे में जो देखता था ना वो लिख डालता था, उसमें रियाकारी नहीं थी। आज मैं अपने नौजवान बेटों और नौजवान बेटियों और नौजवान साथियों को मंटो की ज़ुबान से एक पैगाम दूंगा, और वो पैगाम ये है कि अगर आप अपने वालिदैन की खुशियों का कत्लेआम करेंगे तो ये मुझसे लिखवा लें सादा कागज़ पे, सादा स्टाम्प पे, कि आप भी खुश नहीं रह सकेंगे। और ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत, और मैंने थंबनेल भी लिखा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और ये सारे ढकोजले हैं, सारे झगड़े ही ज़िंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए। तो बिल्कुल वालिदैन को जो है आप लोगों ने वालिदैन के कलेजे ठंडे रखने, वालिदैन के दिल ठंडे रखने। मैं आपको एक खूबसूरत अफसाना सुनाऊंगा, आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। इसके बाद आपसे बात करनी है कि नाकदा को का डट्ठा रतो का ये किस तरह एटमी ताकत पे भारी पड़ गया है वो बताऊंगा। और नहूसत के 100 दिन एक सर्वे जारी हुआ है कि हर तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो वो 100 दिन का सर्वे वो भी आपके सामने पेश करना है। लेकिन सबसे पहले नकदा को का, आपको पता है मलकू को आप जानते हैं, हमारी कल्चर को और हमारी सकाफत को प्रमोट करते हैं, बड़ा अच्छा सादा सादा और बेजर सा गाते हैं। उनका नाम भी ECL में शामिल हो गया है। यानी आप अंदाज़ा करें इमरान की दुश्मनी और इमरान का बोझ, कि मलकू खुद हैरान था कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं कि मैं बाहर जा रहा हूं और मेरा नाम ECL पे है। पहले ये काम उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ किया। अब जानते हैं इमरान रियाज खान जो है वो हज पे जा रहे थे, और अब मलकू चले वो तो हज पे जा रहे थे, ये अबू जहल के ख़ानदान से हैं, ये मुशरिकीन मक्का हैं, तो उन्होंने रोक लिया। लेकिन मलकू तो गाना गाने जा रहा था, और ये उसकी रोजी रोटी है, सीधी बात है, उसकी रोजी रोटी है। आप में से किसी की रोजी रोटी कौन सी है, मेरी कौन सी है, तो उसकी ये रोजी रोटी है। बहरहाल उसको जो है ना वहाँ से उसको रोक लिया गया। ये है वो दुनिया की 8वीं एटमी ताकत जिस पे हम नाज करते हैं और जिस पे हम जो है ना वो अकड़ते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया की 8वीं एटमी ताकत है। मैंने आपको पहले एक दफ़ा वाक़या सुनाया था कि ज़र्फ़ क्या होता है, ज़र्फ़ वाले दुश्मन कौन से होते हैं। आखिरी सलीबी जंग थी बहुत बड़ी बैतुल मुकद्दस के लिए, और इंग्लैंड से स्पेशली रिचर्ड शेरदिल आया था। रिचर्ड दी लायन मशहूर था और वाकई बड़ा दिलेर था, वाकई बड़ा जोशीला था। वो जब पहुंचा यहाँ बैतुल मुकद्दस के करीब, बैतुल मुकद्दस के करीब वो पहुंचा, तो वो ज़ाहिर है इंग्लैंड से आया था। फिर अरब की जो आबो हवा है, जो टेम्परेचर है आप जानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। यानी जिस तरह डिहाइड्रेशन होती है, उल्टियाँ हो गई, पेचश हो गए, उसकी हालत बड़ी माड़ी हो गई। तो उधर सलाउद्दीन अयूबी का जो लश्कर था वो कील कांटे से लैस खड़ा था कि जी रिचर्ड आ रहा है, सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब फैसला कुन मार्का होगा बैतुल मुकद्दस का। तो अयूबी को इतला मिली कि रिचर्ड बीमार है, ठीक है जी। दूसरे दिन कि जी रिचर्ड बीमार है, तीसरे दिन इतला मिली कि बहुत बीमार है। तो अयूबी ने अपना ख़ास तबीब और ठंडा अर्के गुलाब और दवाइयाँ देकर
रिचर्ड के खैमे में भेजा और उसने रिचर्ड को ट्रीट किया कि जी जल्दी से ठीक हो जाओ और हमारे खिलाफ लड़ने आ जाओ। ये ज़र्फ होता है, इसे ज़र्फ कहते हैं। बहरहाल हकीम ने खिदमत की, सारा कुछ किया, तबीयत बेहतर ना हुई। 5वें दिन अयूबी को पता चला कि रिचर्ड की तबीयत बहुत ख़राब है। तो सलाहुद्दीन अयूबी, उनके बहुत गहरे दोस्त और हिस्टोरियन जिन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से तकरीबन देखे, बहाउद्दीन शद्दाद, इसके अलावा इंटेलिजेंस चीफ अली बिन सफियान, जो इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े और पहले इंटेलिजेंस चीफ थे। मैं इंशाल्लाह उन पे अलहदा वीलॉग करूंगा उस दौर में कि वो कैसे इंटेलिजेंस चीफ थे। और चौथे नंबर पे जाहिदान डिप्टी थे अली बिन सफियान के, यानी नायब थे, सेकंड इन कमांड थे। ये 4 बंदे वो रिचर्ड के खैमे पर पहुंचे और खैमे में इतला दी गई कि सुल्तान आया है और साथ जो है ना वो हाई कमान है। तो बड़ी थड़थली मच गई, ईसाइयों के लिए नई बात थी। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा कि ये लाखों का लश्कर, हम 4 बंदे फतह करने आए हैं, हम तो रिचर्ड को पूछने आए हैं। और फिर सुल्तान अंदर गए, वहाँ बड़ी खातर मदारत हुई, बड़े खुशगवार माहौल में। हाँ सॉरी, एक सुल्तान का भाई था जो सुल्तान का नायब था, यानी मलिक अल आदिल। सुल्तान कहीं पे जाते तो मलिक अल आदिल के पास कमान होती, वो भी साथ थे। तो मलिक अल आदिल, ये लोग वहाँ पे बैठे रहे और इतने खुशगवार माहौल में गपशप हुई, इतनी जो है वो गलत फहमियाँ दूर हुई कि रिचर्ड ने इस शर्त पे कि यहूदी और ईसाई उनको आप आज़ादाना अंदर जाने देंगे बैतुल मुक़द्दस में ज़ायरीन को, तो ठीक है, हम मुआहदा कर लेते हैं आप इतने अरसे से। और ये वो एक लंबी दास्तान है। लेकिन ये 5 लोग वहाँ पे गए, इयादत की। उस इयादत का क्या नतीजा निकला वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा जी आप बैतुल मुक़द्दस ले लें, लेकिन ज़ायरीन को जो है वो वहाँ पे जाने दें। यहां पे जो रियासत कर रही है ना, उसका नतीजा क्या निकल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नफरत किस लेवल पे चली गई है वो आपको पता है। एक और वाक़या सुने, मौला अली के सामने बड़े नारे मारता हुआ एक काफिर आया और आके झपट पड़ा। फिर हैदर, आपको पता है कि हैदर किसको कहते हैं। तो लड़ाई के दूबदू लड़ाई के दौरान ना उसका सतर जो है नंगा हो गया, सतर। तो फौरन मौला ने दूसरी तरफ आंखें फेर ली, ये सोचे समझे बगैर कि पीछे से हमला हो सकता है, और उधर मुंह करके कहा कि पहले अपना सतर ढांपो। ये लोग थे ज़र्फ वाले, ये लोग थे मर्द कहलाने वाले, जिसे मर्द कहते हैं, कि पहले अपना सतर ढांपो। ये लोग, ये मलकू, यानी वो दरमियान में, क्योंकि नारे में कह देता है ना वो 804, बस वो 804 के आगे वो एटमी रियासत भीगी बिल्ली बन गई कि ये बाहर जाएगा, ये फिर गाना गाएगा, ये 804 का जिक्र करेगा, लोगों को इमरान खान याद आएगा, लोगों को हमारे जो है ना करतूत याद आएंगे, लोगों को सनम जावेद याद आएगी, लोगों को जास्मिन राशिद याद आएगी, लोगों को उमर सरफराज चीमा याद आएगा, और लोगों को बेगुनाह इमरान खान याद आएगा, जिसको आज दूसरी ईद वो जेल में गुजारनी पड़ी। और ये भी खबरें आ रही हैं, ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि हस्बे मामूल मुशरिकीन मक्का ने और इजराइल के यहूदियों ने वो ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी। तो ये है इस रियासत की कुल औकात, ये है इस रियासत की कुल जो है ना वो ताकत, और ये है जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए। यानी मैंने पहले एक वीलॉग में बताया था कि 1971 में वहाँ पे मैंने ढाका डूबते देखा। वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे ब्रिगेडियर सिद्दीक सोलेक। वो कह रहे थे जब हमें कैदी बनाया जा रहा था तो हम अफसर आपस में बातें कर रहे थे कि खैर है, कोई मसला नहीं है, और वाकई बंदा हार जाता है। आप देखते हैं कोई इशू नहीं है अगर आप हार गए हैं तो वहाँ पे कह रहे थे कि हम अफसरों ने कहा, फैसला किया कि आज इनका दिन है, ठीक है आज इनका दिन है, कल से ही, ये अल्फाज हैं किताब के, कल से ही, परसों से ही, साल बाद से ही, 10 साल बाद से ही, अगली नस्ल के बाद से ही हम भी घाव लगाएंगे। ये उस वक्त अफसर वहां पे आपस में बात कर रहे थे, हम भी घाव लगाएंगे। कहाँ गया घाव, कहाँ लगा, कौन सा घाव लगा? मकबूजा कश्मीर की बात करते करते खुद कैद होके रह गए, खुद पिंजरे में बंद कर दिया हमें।
ان کی کیا بات کریں کہ جی کشمیریوں کے حقوق کی کیا بات کریں؟ اپنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ناقدہ کوکا وہ ان پہ بھاری پڑ گیا ہے اور ملکو کو روک لیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو عید کے دن خبر دینی تھی کہ ملکو کو نقدہ کوکا ڈٹھا رتو کا، میری تو ویسے بھی لینگویج بھی وہی ہے، ردم بھی بڑا ہے گانے میں، تو یہ ریاست اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر ملکو ملک سے باہر، ہاں ریمنڈ ڈیوس پاکستانیوں کو کچل کے نکل جائے اس کی خیر ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آسیہ ملونہ یعنی جس پہ الزام تھا کہ اس نے توہین کی ہے وہ نکل جائے کسی کے کہنے پہ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ممتاز قادری کو پھانسی دینی ہو فوراً پھانسی دے دی جائے، میں ممتاز قادری کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن کسی کے کہنے پہ وہ یہ منٹ کرتے ہیں۔ ایمل قاسی کو اٹھوا کے امریکہ بھجوانا ہو اور ٹیکہ لگوانا ہو، رمضان کا خیال نہ کیا جائے، رمضان میں اس کو سزائے موت دی جائے، اس کی خیر ہے، لیکن یہاں پہ نقدہ کوکا ڈٹھا رتو کا، اس کا نام جی سنا ہے ای سی ایل میں ہے، یہ ہے دلیری اور یہ ہے جی وہ ٹینشن۔ اس کے بعد 100 دن کا سروے جاری ہوا ہے اور ان 100 دن میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور وہ ہے جنت میں جانا۔ وہ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کو ہم 25 کروڑ کا انتظام ہم کر دیں گے جنت میں جانے کا۔ باقی جتنے جملہ مسائل تھے نا، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے علاوہ امن و امان تھا، اس کے علاوہ جو ہم انسانی حقوق کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بے گناہ لوگ قید ہیں، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے ان 100 دن میں۔ یہ چچا اور بھتیجی، وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو انکلوں نے لگائی ہوئی ہے کہ سارے مسائل، وہ 100 دن کا سروے آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ فرانس میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ یہاں برآمدات بڑھ گئی، بیرونی سرمایہ کاری بڑھ گئی، ریمیٹنسز بڑھ گئی، کسان خوشحال ہو گیا، کسان جھولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دے رہا ہے۔ حالانکہ جتنی نحوست ان 100 دنوں میں ملک پر مسلط ہوئی، جتنے ڈپریس لوگ ان 100 دنوں میں دیکھے، میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ ان کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسے فقیر آدمی کے گھر میں ڈاکہ مارا جائے، ٹھیک ہے جی، میرے سے 10,000 روپیہ لوٹ لیا جائے اور صبح جا کر آپ 1,000 روپیہ یا 2,000 روپیہ آپ صدقہ دے دیں؟ ان کی حکومت کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی چوری کی پیداوار۔ ابھی جو آپ کو بتایا کہ جو اخلاق ہوتا ہے یا جو ساکھ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ کو یوبی کی بھی بتائی اور مولا علی کی بھی بتائی۔ اسے کہتے ہیں کریڈیبلٹی، اسے کہتے ہیں معیار، اسے کہتے ہیں ساکھ۔ یہ ساکھ میں ابھی اتنے 100 سال بعد آپ کے سامنے ذکر کرنے پر مجبور ہوں، مردانگی کا، یعنی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک رات پہلے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ مولا سے ملے تھے اور مولا نے پوچھا تھا تیرا نام عبد الرحمن ہے، اور اس نے کہا تھا جی۔ مولا نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تیرا تعلق مراد قبیلے سے ہے، اس نے کہا تھا جی میں مرادی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معاملات کو جانتے تھے نا مولا۔ ظرف انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی تیری داڑھی خون سے رنگ دی جائے گی، تیری داڑھی جو ہے نا وہ اسے خضاب لگایا جائے گا خون کا، تو وہ تو ٹھیک ہے جی، یہ پوچھ لیا تھا پہلے۔ لیکن ظرف، کریڈیبلٹی، اخلاق، کہ وہ پہلے کیا کہ ابن ملجم کو پہلے کیا کہتے بغیر کسی قصور کے، وہ کیا کہتے ہیں اور کون سی اس پہ جو ہے نا وہ لگاتے، چارج شیٹ لگاتے، اس پہ کون سا الزام لگاتے؟ ابھی اس نے کیا ہی کچھ نہیں، اور جب اس نے کیا تو بہت کچھ کر دیا۔ یہ 100 دن یعنی یہ ہیں ہی حرام کے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی عالم سے، دنیا کے کسی مفتی سے، کسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لیں کہ ووٹ چرانا حلال ہے، مینڈیٹ چرانا حلال ہے، ہم کیا کریں ان کے 100 دنوں کو؟ اور یہ کوئی آپ سے کہہ رہے ہیں
میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک پہ 3 طاقتوں نے, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے, اس ملک پہ 3 طاقتوں نے حکومت کی ہے. پہلے نمبر پہ جرنیل ایوب, یایا, ضیاء اینڈ مشرف. دوسرے نمبر پہ نون لیگ, 3 دفعہ نواز شریف, 2 دفعہ جو ہے وہ شہباز شریف. تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو, پھر یوسف رضا گیلانی. یہ ان تینوں نے. اگر ملک جو ہے وہ زبردست جا رہا ہے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں, اور ملک کا بیڑا غرق ہے تو ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا. 1 روپیہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, 1 روپیہ. میرے جیسا بندہ نا, تلنگا بندہ, ملنگ آدمی, وہ کسی سے 1000 روپیہ مانگ لے, 2000, ظاہر ہے میری اتنی اوقات ہے, چلے 10,000 روپیہ مانگ لے تو مجھے پوری امید ہے, مجھے جانتے ہیں یہاں کے لوگ, وہ دوسرا سوال ہی نہیں کریں گے کہ کیوں آپ کو 10,000 روپیہ دیں, وہ الحمدللہ گن کے دے دیں گے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے وہ بہت عرصے سے جانتے ہیں. ان بھیک منگوں کو, ان لانتیوں کو چین جیسا ملک جو ہے نا پیسے نہیں دے رہا, ان لانتیوں کو سعودیہ پیسے نہیں دے رہا, ان لانتیوں کو UAE پیسے نہیں دے رہا. ان کو پتہ ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور جو ہیروز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھنے دیتے, تو ہمارے کہاں سے وہ متر ہوں گے, ہمارے سجن ہوں گے. بہرحال جی, یہ 100 دن نحوست کے نہ پہلے دن سے مانا تھا, نہ مانیں گے, بالکل نہ مانتے ہیں. پھانسی دینی ہے پھانسی دے دیں, جیل لے کے جانا ہے جیل لے جائیں, ہم نہیں مانتے. نہ ہم نے رجیم چینج آپریشن کو مانا تھا, نہ ہم نے لانتی باجوہ کو مانا تھا, نہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس لانتی پہ آرٹیکل 6 لگے, ہم کہتے ہیں اس لانتی کو لٹکایا جائے, اس کو ڈی چوک میں لانتی کو پھانسی دی جائے کہ اس نے ایک ڈیموکریٹک حکومت کو سازش کر کے اور امریکہ کے خط میں جس کی ہوا نکل گئی, اس کو ڈی چوک میں اور اس کے ساتھ جتنے جرنیل شامل تھے ان کو پھانسی دی جائے. اور وہ جرنیل جنہوں نے KPK اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنوں میں 90 دن میں رکاوٹ ڈالی, ان کو پھانسی دی جائے. آرٹیکل 6 کیوں رکھا تھا آئین میں, کیوں رکھا تھا؟ اگر یوز نہیں کرنا تھا کب یوز کریں گے؟ تو ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان کو بھی پھانسیاں ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا جو ہے وہ قوم کا, چاہے وہ سکندر سلطان راجہ ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ MKM ہو. یہاں روایتی سیاست نا وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو اور ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ آ کر کوئی اقتدار میں بیٹھے اور اعلان کرے کہ فلاں بندہ فلاں عدالت پہنچے, فلاں بندہ فلاں پھانسی گھاٹ پہنچے, فلاں بندہ فلاں پھانسی گھاٹ پہنچے, ٹی وی سے اعلان کیا جائے کہ پہنچو ادھر, اور کوئی عامر فاروق کو نہیں تو کوئی مقدمے کو نہیں تو کوئی طریقہ کو نہیں, سیدھے چلو شابہ تمہارے حساب بے با کراں, یہ ملک ترقی کر جائے گا. تو بہرحال 100 دن میں جی انہوں نے سروے پیش کیا ہے, لوگ خوش ہیں, ہر طرف راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, اور جو ہے نا وہ بس ہم نے صرف جنت میں جانا ہمارا رہ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے تو وہ بھی ہم جنت کا بھی بندوبست کر لیں گے. اس ہندا کے دور میں, اسلام سے پہلے ہندا کلیجہ چبانے والی, انگلیاں کاٹنے والی, ناک اور کان کاٹنے والی, اور اس کا ہار بنا کے حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ہار ڈالنے والی, اور سینہ چاک کر کے جگر نکالنے والی اور کچا چبانے والی, یہ ہندا. اس نے آج کل جو ہے وہ صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو مقابلے پہ رکھا ہوا ہے, بس نہیں چل رہا کہ ان کا جگر چبا جائے. اب اپنی نوجوان جو مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ صرف ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے, محبت اور محبت. ٹھیک ہے جی. شادی سے پہلے نا میں یونیورسٹی میں تھا تو آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے تھے, میری ماں بھی کہتی تھی اور لوگ بھی کہتے تھے کہ میں بڑا سونا ہوں نام, لوگ کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا, اور میری ماں بھی کہتی تھی کہ میرا پتر بڑا سونا ہے. مجھے 3 یا 4 لڑکیوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری تمہارے ساتھ شادی نہ ہوئی نا, ایک نے کہا تھا زہر کھا لوں گی, ایک نے کہا تھا کیا کہا تھا جو ہے نا وہ چھت سے چھلانگ لگا دوں گی, اور تیسری نے بھی کچھ کہا تھا.
کہ جی یہ میں بڑا انتظار کرتا رہا، میں نے کہا تھوڑا چوڑا ہوں گا کہ میرے نام پہ فلاں نے زہر کھا لیا، ظاہر بندہ چوڑا ہوتا ہے، فلاں نے نہر میں چھلانگ لگا دی، یہ وہ میرے 3 بچے ہیں، انہوں نے 5 بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور جنہوں نے میرے لیے مرنا تھا نا، نوجوان نسل کو کہہ رہا ہوں، ان کے 5 بچے ہیں۔ تو پترو یہ بالکل ذہن چو کٹ سٹو، والدین خلاف ویسو یہ ہون اگے سون، یہ اب آگے سنیں۔ سہیل اور جمیل دونوں بچپن کے دوست تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی دوستی کو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ دونوں اسکول میں اکٹھے پڑھے، پھر اس کے بعد سہیل کے باپ کا تبادلہ ہو گیا اور وہ راولپنڈی چلا گیا، لیکن ان کی دوستی پھر بھی قائم رہی۔ کبھی جمیل راولپنڈی چلا جاتا اور کبھی سہیل لاہور آ جاتا۔ دونوں کی دوستی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ حسن پرست تھے۔ اچھی بات ہے، وہ خود بھی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، لیکن وہ عام خوبصورت لڑکوں کی مانند بد کردار نہیں تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ دونوں نے BA پاس کیا، سہیل نے راولپنڈی کے گارڈن کالج اور جمیل نے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے، بڑے اچھے نمبروں پر۔ اس خوشی میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی، اس میں کئی لڑکیاں بھی شریک تھیں۔ جمیل قریب سب لڑکیوں کو جانتا تھا، مگر ایک لڑکی کو جب اس نے دیکھا جس سے وہ قطعاً ناآشنا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں۔ اس نے اس لڑکی کے متعلق جس کا نام جمیلہ تھا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سلمیٰ کی چھوٹی بہن ہے۔ سلمیٰ کے مقابلے میں جمیلہ بہت حسین تھی۔ سلمیٰ کی شکل و صورت سیدھی سادی تھی، لیکن جمیلہ کا ہر نقش تیکھا اور دلکش تھا۔ جمیل اس کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے آج کل، یہی بتا رہا ہوں آپ کو، گرفتار ہو گیا، ہتھ کڑی لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً اپنے دل کے جذبات سے اپنے دوست کو آگاہ کر دیا۔ سہیل نے اس سے کہا، ہٹو یار، تم نے اس لڑکی کو کیا دیکھا ہے جو اس طرح، اس لڑکی میں کیا دیکھا ہے جو اس طرح لٹو ہو گئے ہو؟ جمیل کو برا لگا، تمہیں حسن کی پرکھ ہی نہیں، اپنا اپنا دل ہے۔ تمہیں اگر جمیلہ میں کوئی بات نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے دکھائی نہ دی ہو۔ سہیل ہنسا، تم ناراض ہو رہے ہو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تمہاری یہ جمیلہ برف کی ڈلی ہے، اس میں حرارت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے، حرارت پیدا کر لی جاتی ہے برف سے، برف بھی تو حرارتی سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہاری یہ منطق عجیب و غریب ہے۔ اچھا بھائی، جو چاہتے ہو سو کرو، میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ اس لیے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ دونوں میں ہلکی ہلکی چخ ہوئی، لیکن فوراً سلو ہو گئی۔ جمیل سہیل کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ اس نے جب اپنے دوست پر یہ واضح کر دیا کہ وہ جمیلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو سہیل نے اسے اجازت دے دی کہ جس قسم کی چاہے جھک مار لے۔ سہیل راولپنڈی چلا گیا۔ جمیل نے جو جمیلہ کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کی بڑی بہن سلمیٰ اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس نے ان کے گھر آنا جانا شروع کیا تو سلمیٰ بہت خوش ہوئی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جمیل اس کے جذبات سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے اس سے ملنے آتا ہے۔ چنانچہ اس نے غیر مبہم الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ جمیل سخت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ جب ان کے گھر جاتا تو سلمیٰ اپنی چھوٹی بہن کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتی اور جمیل دانت پیس کے رہ جاتا۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ سلمیٰ سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ کس غرض سے آتا ہے، اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس کی چھوٹی بہن سے محبت کرتا ہے۔ بے حد مختصر لمحات میں جو جمیلہ کی چند جھلکیاں دیکھنے کے لیے نصیب ہوتے تھے، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کئی باتیں کرنے کی کوشش کی اور یہ بار آور ثابت ہوا۔ ایک دن اسے جمیلہ کا رکا ملا جس کی عبارت یہ تھی، میری بہن جس غلط فہمی میں گرفتار ہیں
اس کو آپ دور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، لیکن باجی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، البتہ آپ باہر جہاں بھی چاہیں میں آ سکتی ہوں۔ جمیل بہت خوش ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی جگہ مقرر کرے اور پھر جمیلہ کو اس کی اطلاع کیسے دے۔ اس نے کئی محبت نامے لکھے اور پھاڑ دیے، اس لیے کہ ان کی ترسیل بڑی مشکل تھی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ سلمہ سے ملنے جائے اور موقع ملے تو جمیلہ کو اشارتاً وہ جگہ بتا دے جہاں وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ قریب 1 مہینے تک وہ سلمہ سے ملنے جاتا رہا، مگر کوئی موقع نہ ملا۔ لیکن ایک دن جب جمیلہ کمرے میں موجود تھی اور سلمہ اسے کسی بہانے سے باہر نکالنے والی تھی، جمیل نے بڑی بے ربطی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لارنس گارڈن 5 بجے۔ جمیلہ نے یہ سنا اور چلی گئی۔ سلمہ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کہا؟ معذرت، یہ آپ نے کیا کہا؟ تم ہی سے تو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لارنس گارڈن 5 بجے۔ میں چاہتا تھا کہ تم کل لارنس گارڈن میرے ساتھ چلو، میرا جی چاہتا ہے ایک پکنک ہو جائے۔ سلمہ خوش ہو گئی اور فوراً رضامند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو 5 بجے لارنس گارڈن میں ضرور جائے گی۔ وہ سینڈوچز بنانے میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا، چکن سینڈوچز کا انتظام میرے ذمہ رہا۔ اس شام کو 5 بجے لارنس باغ میں جمیل اور جمیلہ دونوں ملے۔ جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا، میں اس سے غافل نہیں تھی، پر کیا کروں، بیچ میں باجی حائل تھی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکیں گی۔ یہ تو درست ہے، کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تم حوصلہ رکھتی ہو؟ کیوں نہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے کہاں چلنا ہے؟ اتنی جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے دو۔ آپ سوچ لیجئے۔ کل شام کو 4 بجے تم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں چلی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے۔ طوفان بھی ہو تو میں کل اس مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اسے اپنے ساتھ زیور وغیرہ مت لانا۔ کیوں؟ میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں۔ میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی۔ باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لیے نہیں دی، میں اپنے زیور اس کے لیے چھوڑ جاؤں؟ دوسرے دن شام کو سلمہ سینڈوچز تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے الماری میں سے اپنے زیور اور اچھے کپڑے نکالے، انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ سلمہ بیٹھی سینڈوچز تیار کرتی رہی اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سہیل کے پاس گیا جو اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے والدین ایبٹ آباد منتقل ہو گئے تھے۔ سہیل نے جب ایک برقع پوش عورت کے ساتھ جمیل کے ساتھ دیکھی تو بڑا حیران ہوا، مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا، میرے ساتھ جمیلہ ہے، میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ سہیل نے پوچھا، اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا لمبا قصہ ہے، میں پھر کبھی سنا دوں گا۔ پھر جمیلہ سے مخاطب ہوا، برقع اتار دو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، سہیل میرا عزیز ترین دوست ہے۔ جمیلہ نے برقع اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے، جن میں کسی اور جذبے کی بھی جھلک تھی، سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جمیل نے جواب دیا، شادی کرنے کا، لیکن فوراً نہیں، میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے بہت گڑبڑ ہو چکی ہو، میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ 2-3 روز وہاں رہوں گا، اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا۔ سہیل نے عذرائے مذاق کہا، بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم۔
جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، یہ تمہاری ہی صحبت کا اثر ہے، تم آج ہی چلے جاؤ گے؟ جمیل نے جواب دیا، آج نہیں اب بھی، اسی وقت، مجھے صرف اپنے اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپرد کرنا تھا، یہ میری امانت ہے۔ جمیل اپنی جمیلہ کو سہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور آ گیا۔ وہاں کافی گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سلمیٰ سے ملنے گیا، اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جمیل نے اس سے جھوٹ بولا، مجھے سخت زکام ہو گیا تھا، افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا، اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جب مطمئن ہو گئی تو جمیل نے بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے، بہت تلاش کی مگر نہیں ملی، اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی اور اسے مزید یقین ہو گیا کہ جمیل اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نمناک آنکھیں پونچھی اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ جب جمیل کو اطمینان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں تو وہ ٹیکسی میں راولپنڈی پہنچا۔ بڑا بے تاب تھا۔ لاہور میں اس نے 3 دن کانٹوں پر گزارے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اسے ملے گی، مگر اسے نا امیدی ہوئی۔ اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، جمیلہ کہاں ہے؟ سہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل بڑا مضطرب تھا۔ اس نے پھر پوچھا، یار جمیلہ کو بلاؤ۔ سہیل نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، وہ تو اسی روز چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم یہاں اسے چھوڑ کر گئے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی غائب ہو گئی، اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی۔ جمیل پھر لاہور آیا، مگر سلمیٰ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ وہ اس کی تلاش وہاں کرے۔ وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کے ساتھ اس کے دوست کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا، لاہور پہنچا۔ جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے، یہ اس نے بیمہ کرا کر اپنے دوست سہیل کو بھیج دیے اور صرف چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ رکھ دیے، میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرے دن وہ سلمیٰ سے ملا۔ وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی۔ جمیل نے اس کی آنکھیں صاف کی اور کہا، یہ آنسو بیکار ضائع نہ کرو، انہیں ان اشخاص کے لیے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہوں، لیکن وہ میری بہن ہے، بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے بھول جاؤ۔ جمیل نے سلمیٰ سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ گرمیوں میں مری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا جس کا حسن مان پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ پنڈی پوائنٹ پر یوں چل پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیچنا ہے۔ میں قدامت پرست نہیں ہوں، کنزرویٹو نہیں ہوں، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا ہوا ہے میں نے، رومانٹسٹ ہوں کیونکہ میں نے رومانٹسٹ پڑھے ہیں سارے، لیکن آگے پیچھے دیکھ کر یہ کہ جی بالکل یہ 20 سال 22 سال 24 سال کچھ نظر نہیں آتا، میں نے گزارا ہے نا، اور آپ کو مثال بھی دی ہے، دیکھ بھال کے ہر کسی کو خوش رکھ کے۔ ایک بار پھر میری تمام یوٹیوب فیملی کو بہت بہت عید مبارک۔
گوشت پہ ہولا ہاتھ رکھنا ہے، تقسیم بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کافی دنوں تک آپ کے گوشت کو خراب نہ کرے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔